सलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। फरमान मुस्तफा है ये कौले रसूल है, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पूछा कि इश्क क्या है, हमने कहा हुसैन। गम किसके नाम का है, हमने कहा हुसैन। तुम ज़िक्र करबला से रोते हो किस लिए, तुम ज़िक्र करबला से रोते हो किस लिए, दिल में तुम्हारे क्या है, हमने कहा हुसैन। और राह यजीद पर जो चलते हैं दोज़खी हैं, राह यजीद पर जो चलते हैं दोज़खी हैं, जन्नत की राह क्या है, हमने कहा हुसैन। नाज़रीन व सामाईन, यह है प्रोग्राम दास्तान करबला। मैं हूँ आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली, और आज दास्तान करबला में जिस मौजू को हम ज़ेर बहस लेकर आएंगे वो है 9वीं मुहर्रमुल हराम और जानिसारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। ये है जुमेरात का दिन, 9वीं मुहर्रमुल हराम और तपता हुआ करबला का सहरा। जब ये देखा गया कि लश्कर यजीदी में बहुत शोर है, तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने भाई इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ ले जाती हैं। वो उन्हें बताती हैं, भाई क्या आप लश्कर यजीदी में कुछ शोर सुन पा रहे हैं। इमाम हुसैन उठते हैं और अपनी बहन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का फरमाते हैं कि ज़ैनब, मुझे अभी नाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में दिखे और उन्होंने कहा कि तुम हमारे पास आ रहे हो। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जानिसारान इमाम हुसैन पर भी, कि जिन्होंने अपनी जान को पीछे रखा और मौत को गले लगाया, जिन्हें ज़िंदगी अजीज़ नहीं थी, जिन्हें शहीद होना था, कि जिनका लहू करबला की ज़मीन पर गिरा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून से मिलकर खाके शिफा बन गया। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे मौज़िज़ मेहमान जिन्होंने हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन कर लिया है, उनका तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शामून हाशमी साहब। आप मुसन्निफ़ हैं, आप टीवी एंकर हैं और आप रिसर्चर हैं। आपका बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा असगर अस्करी साहब। आपका बहुत शुक्रिया, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, आप नामवर स्कॉलर हैं। हम मुफ्ती मोहम्मद असलम ज़ियाई साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ये मुदीर आला हैं इदारा नूरुल ईमान के। सबसे पहले यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि असहाब क्या हैं, जानिसारान किसे कहते हैं, और वो लोग जिन्होंने मैदान करबला में इमाम हुसैन का साथ दिया, वो अजीम हस्तियाँ शामून साहब कौन हैं। गुफ्तगू की गिरह खोलते हुए आपसे अर्ज़ करूँ कि ज़रा सबसे पहले असहाब को पहचानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस फ़लसफ़े पे आके हुसैन के वो असहाब खड़े हुए हैं, आप पहले उस फ़लसफ़े पे निगाह करें। और मेरे ख़्याल में ग़ुलाम मोहम्मद क़ासिर से बेहतर इसको किसी ने इसकी तशरीह नहीं की। जनाब ग़ुलाम मोहम्मद क़ासिर मरहूम की एक जो तवील नज़्म है गज़ल के इस्तारे में तज़ाद के यजीद नक्शा जोरो जफ़ा बनाता है, हुसैन इसमें ख़ते करबला बनाता है। और लोग यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा बनाता है। सो इस नुक्ते को समझ लीजिए और फिर आप ये देखने चलिए। इब्न असाकिर ने कहा कि हुसैन के साथ करीबन 72 अफराद थे। 60 आदमी वो ये कहते हैं कि कूफा से आए थे और 17 मर्द उनके ख़ानदान के थे। इब्न कसीर ने कहा कि 300 की फहरिस्त का जिक्र किया। याकूबी ने 72 का तस्करा किया है। आम तौर पे मुस्तामिल और ज़्यादा मकबूल 72 हैं। इन 72 में हम 18 कब्र बनी हाशिम से बखूबी आगाह हैं कि जिसमें हज़रत अब्बास अलमदार जनाब अमीर के फर्जंद के जिनकी शुजाअत को सफ़ीन में देखा जा चुका है। फिर इसके बाद हम जनाब हज़रत अली अकबर के उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा का कहना ये कि जब मैं बहुत मुस्तरब हो जाती थी रिसालत माब के पर्दा कर जाने के बाद और मुझे बेइंतहा खुदा के रसूल की याद सताती थी या असहाबे रसूल को याद सताती थी, तो वो हुसैन के लड़के अली अकबर का चेहरा देखते थे कि वो हम शक्ल पैगंबर था, या वो 13 बरस का यतीम भतीजा कासिम के जो एक तावीज़
اپنے باپ کا دیا ہوا جو امام حسن نے اپنی شہادت کے وقت بیٹے کے بازو پہ باندھا ہے کہ کربلا میں چچا سے کھلوا لینا، یا جناب زینب عالیہ کے وہ دو کمسن فرزند کہ جن کو ماں کہہ رہی ہے کہ میرے بھائی کو زحمت نہ دینا، کربلا کے مضافات سے باہر چلے جانا اور وہاں جا کے شہید ہونا، تمہاری لاش کو میرا بھائی اٹھا لینا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ ذرا ان کی طرف تو آئیے کہ جن سے مسلمان کم کم آج کا واقف ہے۔ انیس نے جن کے بارے میں کہا تھا کہ کیا اپنی مثال جوانان حسین تھے، آپ ہی جانتی ہیں 28 اصحاب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فہرست میں نام ہے جو امام حسین کے ہمراہ شہید ہوئے ہیں، کہ جن میں جابر بن عروہ انصاری، انس بن حارث، عبداللہ بن حارث بن عبد المطلب نام بتا رہا ہے کہ رسول سے نسبت اور رشتہ کیا ہے، عبداللہ بن حارث بن عبد المطلب، یا مسلم ابن اوسجہ، ایسے اصحاب کرام یہاں موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ باقی جو لوگ جن میں کیسے کیسے قاری ہیں، کیسے کیسے حفاظ کرام ہیں، ان کا ذکر قبلہ کریں۔ مفتی صاحب پلیز بیان کریے گا اصحاب کون ہیں، اور کربلا میں کن کن اصحاب نے جانثاران امام حسین نے امام حسین کا ساتھ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے مبارک موضوع پہ آپ نے لفظ کا موقع فراہم کیا ہے۔ یقیناً قرآن مجید فرقان حمید کی جو سورہ مبارکہ ہے وہ اہل علم کے سامنے ہے، اور بخوبی سارے اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ انسان نقصان میں ہے، والعصر، زمانے کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے۔ اللہ سے استثناء کر دیا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جنہوں نے اچھے عمل کیے، نیک عمل کیے، اور ان نیک اعمال کے ساتھ ساتھ پھر وہ حق بات کی تلقین کرتے رہے، حق پہ چلتے رہے، حق کا ساتھ دیا، تو انہیں کامیابی ملی۔ یہاں جن اصحاب رسول نے یا صحاب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ساتھ دینے والے جانثاران ہیں، ان میں وہ صحابہ جنہوں نے قرآن اور صاحب قرآن اور اہل بیت اطہار کی جو دامن تھا اس کو مضبوطی سے تھاما، اور ان لوگوں نے امام علی مقام کا ساتھ دیا اور شانہ بشانہ چلے۔ ان میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، اور جیسے حضرت نے ذکر کیا ہے کہ وہ صحابہ کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانو تلمس طے کیے، اور پھر وہ صحابہ کہ جنہوں نے ہر آن ہر گھڑی سرکار کے ساتھ بھی رہے، اور پھر انہوں نے امام علی مقام خاندان رسول کا جو بچپنا ہے وہ سارا ان کے سامنے تھا۔ اس کے علاوہ بھی جو جانثاران امام حسین ہیں ان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ شامل تھے۔ اب جو 72 جو مشہور ایک روایت ہے اس میں ان میں جو ہے وہ اہل بیت اطہار کے غالباً 18 یا 22 اہل بیت اطہار کے لوگ تھے، اور باقی 28 یا 29 جو ہے وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان تھے۔ اس کے علاوہ باقی اور لوگ تھے 52 اگر یہ کر لیں تو باقی دوسرے جو ہے وہ اس میں آپ کے ساتھ شامل تھے جنہوں نے جام شہادت جو ہے وہ نوش کیا ہے۔ اور یہ وہ یہاں میں بس اختصار سے کہ ذکر کیونکہ وہ صحابہ ان میں 3 کیٹیگریز ہیں۔ پہلے وہ کہ جو آپ کی شانہ بشانہ چلے اور آپ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور آ کر اس کو یزید کو اور اس کے چاہنے والوں کو جو ہے وہ برملا یہ کہا کہ آپ کے نظریات ٹھیک نہیں ہیں، آپ بد باطل ہیں، وہ ہم اس کا ساتھ نہیں دیں کہ ہم امام حسین کے ساتھ ہیں۔ دوسرے وہ لوگ تھے کہ جو راستے میں ان یزیدیوں نے ان کو شہید کروا دیا۔ تیسرے وہ لوگ تھے کہ جو امام حسین کی شہادت کے بعد انہوں نے جو ہے جتنے مظالم تھے ان کی نفی کی، اور یہ جتنا ظلم ہوا تھا اس کی انہوں نے مخالفت کی کہ آپ نے امام علی مقام اور خاندان رسول سے آپ نے بہت بڑی جو ہے وہ زیادتی کیا، ظلم کیا، اور یہ وہی صحابہ کرام جنہوں نے آواز بلند کی۔
میں حیران ہوتا ہوں کہ ان صحابہ میں نابینا صحابی بھی ہیں سبحان اللہ. جن کا نام جو ہے وہ جابر بن عبداللہ انصاری ہیں، وہ نابینا صحابی تھے. اور ایک صحابی ایسے ہیں جو بوڑھے ہیں، جنہوں نے یزید کو روکا بھی ہے اور ٹوکا بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ امام علی مقام کے بارے میں اور خاندان رسول کے بارے میں ایسی بات نہ کریں، لیکن اس بوڑھے کو انہوں نے دربار سے نکال دیا. تو یہ ہیں وہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ امام علی مقام کے ساتھ شانہ بشانہ چل کر جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ٹھیک ہے. علامہ صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے بوڑھے صحابی موجود تھے کہ جن کے بھووں کے بال لٹکے ہوئے تھے، اس قدر بھی ضعیف اصحاب یہاں پہ موجود تھے. فرمائیے گا میدان کربلا کا سب سے پہلا شہید کون تھا اصحاب میں، اور کس طرح سے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں ان ایام اعظام میں جو سوگ کے ایام ہیں اور ظاہر امام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب باوفا کی جو قربانی ہے، یہ کوئی خاص کسی مذہب اور مسلک کی بات نہیں ہے، کسی ایک خاص سیکٹ کی بات نہیں ہے، بلکہ امام صلی اللہ علیہ وسلم پوری بشریت کے محسن بھی ہیں اور امام بھی ہیں. تو لہذا ہر باضمیر انسان ان ایام میں امام صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے، سلام عقیدت پیش کر رہا ہے. تو سامعین اور ناظرین کی خدمت میں ہم ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں. دیکھیے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جو اصحاب مجھے ملے وہ نہ نانا رسول کو ملے، نہ بابا علی کو ملے، نہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو ملے. اور مولا نے خود فرمایا کہ ابر و اوفی، کہ سب سے زیادہ پرہیزگار اور سب سے زیادہ وقت کے امام کے ساتھ وفادار یہ صحابہ مجھ امام حسین کو ملے ہیں. تو اور آپ دیکھیے کہ کربلا کے اندر کس طرح سے ان پاکیزہ صحابہ نے، چونکہ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبات ہیں نا مولا کے، مدینہ سے لے کر مکہ اور مکہ سے پھر کربلا تک جتنی منازل ہیں، ان منزلوں میں ہر مقام پر امام نے خطبہ دیا ہے اور امام نے واضح کیا ہے کہ ہم کوئی حکومت لینے کے لیے نہیں جا رہے، میں جنگ لڑنے کے لیے نہیں جا رہا، میں اپنا ایک فرض الہی نبھانے کے لیے جا رہا ہوں. اور مدینہ سے جب مولا چلے تھے تو مولا نے خطبے میں جملہ فرمایا تھا، من کانا بازلن فینا فلیرحل معنا، کہ جو بھی اپنا خون جگر دے سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ چلے. یہ عاشقوں کا کاروان ہے، یہ خون دینے والوں کا قافلہ ہے. یہ پہلے دن سے مولا نے واضح کر دیا تھا، کسی کو دھوکے میں نہیں رکھا کہ ہم قربانی دینے جا رہے ہیں. اور چونکہ نانا رسول کی شریعت کی بقا کا مسئلہ ہے، دین کی حفاظت کا مسئلہ ہے، لہذا وہ قربانی کے لیے جا رہے ہیں. اور لہذا جو بھی شروع دن سے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے تھے وہ اس جذبہ قربانی اور اس کے ساتھ شامل ہوئے تھے. تو امام صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ذکر کریں، جہاں آپ نے بات کی ہے کہ سب سے پہلا صحابی کون تھا شہید، تو امام علیہ السلام نے جو خطبہ دیا عاشور کے دن، جو پہلا خطبہ دیا ہے، 2 خطبے ہیں مولا کے. پہلا خطبہ جو دیا ناقہ پہ سوار ہو کے، تو اس وقت اس خطبے کے نتیجے میں لشکر یزید کا جو جرنیل تھا حر ابن یزید ریاحی، وہ اس خطبے نے ہلا کے رکھ دیا اس کو. اور اس کی بھی وجہ ہے، علماء نے اس کی وجہ بیان کی کہ یہی حر تھا جو امام صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو روکتا ہے، مولا کے گھوڑے کو روکتا ہے کہ اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے. اور امام نے جب اس کی یہ جسارت دیکھی تو امام نے ایک جملہ فرمایا، امام نے فرمایا ثقلت کا امو کا یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے تو مجھے روک رہا ہے. تو یہ جواب میں عرض کرتا ہے کہ مولا اگر آپ کی ماں حضرت سیدۃ نساء العالمین نہ ہوتی تو میں بھی یہ جرأت کر لیتا، جسارت کر لیتا. یہ ادب تھا حضرت سیدہ کا، رسول کی بیٹی کا ادب تھا حضرت حر کے دل میں، جو بعد میں اس کو اس مقام پر لے آیا کہ شب عاشور ساری رات وہ سوچتا رہا کہ ایک طرف جنت ہے، وہ لشکر حسین کے پاس جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے، پرچم یزید کے نیچے جو کھڑے ہوئے تھے لشکر، وہ جہنمیوں کا لشکر تھا. ساری رات یہ بے چین رہا، سوچتا رہا. اور صبح جب مولا کا خطبہ سنا، اس نے گھوڑے پہ سوار ہوا اور فوراً اس خطبے کے بعد جب امام نے خطبے کا آغاز یہاں سے کیا تھا، جب لشکر یزید کو خطاب کر کے کہا تو پہلا جملہ مولا نے یہ فرمایا تھا، کیا تمہیں میرے نانا رسول کی وہ حدیث یاد نہیں ہے کہ نانا نے فرمایا تھا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرے بیٹے حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، میں فرزند رسول ہوں، میں دلبند بطول ہوں، اور میں وہ جنت کا وارث حسین. میں یہ بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ جنگ لڑنے سے باز آ جاؤ اور تم اس گناہ سے بچ جاؤ، میں تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہوں. حسین نے کہا میں جنگ لڑنے کے لیے نہیں آیا، میں تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں. امام وقت کا ہادی ہوتا ہے، امام کی خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ سارے لوگ ہدایت کے رستے پہ آ جائیں.
اور جہنم سے بچ جائیں۔ تو اس خطبے کے نتیجے میں سب سے پہلا فرد جو لشکر یزید کے سے نکل کر آیا تھا اور گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا وہ حضرت حر تھے، اور پھر حضرت حر کے ساتھ ان کا بیٹا بھی آ گیا، پھر ان کے بعد ان کا بھائی مصعب بھی آ گیا، اور ایک غلام جو تھا وہ بھی آ گیا، اور یہ عاشور کے دن صبح مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آتے ہی حضرت حر امام کے قدموں میں گر گئے اور عرض کرتے ہیں مولا کیا میرے گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے، میں توبہ کا طلبگار ہوں۔ امام نے فرمایا تیری توبہ قبول ہے، اور بس یہ آتے ہی مہمان بن کے آیا تھا حسین ابن علی کا، اور آتے ہی اس نے کہا مولا میں جلدی جانا چاہتا ہوں، میں جلدی قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے اصحاب میں سے جس نے قربانی دی ہے وہ حضرت حر ہیں، اور حضرت حر نے کہا پہلے میرا بیٹا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پہلے قربان ہو جاؤں اور بعد میں میرا بیٹا جو ہے وہ قربانی نہ دے سکے۔ تو حضرت حر سب سے پہلے شہید ہیں جنہوں نے قربانی دی ہے، اور یہ وہ مہمان بن کے آئے کہ جو لشکر حسین میں شامل ہوئے۔ دیکھیے اس سے جو ایک درس ملتا ہے کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ کسی لمحے کسی کو بھی دے سکتا ہے، آخری لمحے بھی اگر ولایت اور امامت کے پرچم کے ساتھ کوئی جڑ جائے، امامت کے ساتھ رشتہ جوڑ لے، تو اللہ اس کے دل پر ہدایت پیدا کر دیتا ہے اور وہ جنتی ہو جاتا ہے، اور اس کی آخرت جو ہے عاقبت جو ہے سنور جاتی ہے۔ آج کے مسلمان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ کسوٹی آپ نہیں ہیں کہ آپ کسی کی نمازوں کو تول کر، کسی کے روزوں کو تول کر آپ فیصلہ کریں کہ کون متقی ہے۔ یہ پروردگار عالم کی عطا ہے جس کو آپ بظاہر بالکل فرزانہ سمجھ رہے ہیں، کیا معلوم ہے کہ وہ نگاہ الہی میں کس قدر مقبول ہے۔ حضرت حر کی مثال زہیر ابن قین اصحاب امام حسین میں سے ایک تھے، کس طرح سے جام شہادت نوش کی، کیا کردار رہا ان کا؟ 3 کردار ایسے ہیں، مسلم ابن اوسجہ، زہیر ابن قین، اور ایک اور کردار ہے جس کا نام عبید اللہ ابن حر ریائی ہے۔ کس تک گئی ہے ہدایت کی دعوت، کس نے قبول کی اور کہاں پہنچا اور کون نہیں کر سکا۔ زہیر ابن قین کے بارے میں روایت یہ ہے کہ آپ اس سارے معاملے سے لا تعلق رہنا چاہتے تھے، اور جب امام حسین کا قافلہ ذو حشم جو 30ویں منزل ہے جہاں کے اوپر حر کے لشکر نے آپ کو روکا ہے، وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، یہ لشکر آگے جاتا ہے اور امام حسین کو خبر ملتی ہے کہ خیمہ لگا ہے۔ آپ نے کہا کہ زہیر سے کہو کہ میں آنا چاہتا ہوں۔ زہیر کی بیوی نے کہا کہ رسالت مآب کا فرزند آ رہا ہے، تو استقبال نہیں کرے گا؟ زہیر ڈاماڈول ہے۔ اب امام حسین نے زہیر کو یہ کہا کہ میں اس مقصد کے لیے نکلا ہوں، کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ ایسا پلٹتا ہے کہ اسی خیمے میں جا کے اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے طلاق دے دوں تاکہ میں اس رستے پہ چلوں اور تیری حرمت پہ حرف نہ آئے، تو میری طرف سے آزاد ہے۔ جواب اس خاتون کے ایمان کا اندازہ کیجئے، جب ہوائیں مخالف ہیں، جب راہ میں لوگ حسین کے قافلے کو دیکھ کے رستہ بدل رہے ہیں، تو اس معظمہ کا کردار دیکھیے جو یہ کہتا ہی ہے کہ تو رسول کے بیٹے کے ساتھ جا کے رسالت مآب کے سامنے فرزند ہونا چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ میں سیدہ کے سامنے شرمندہ ہوں، میں تیرے ساتھ جاؤں گی۔ ایک طرف یہ ہے سلسلہ۔ اب آگے معاملہ چلتا ہے، آخری منزل سے پہلے ایک اور خیمہ دیکھتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ عبید اللہ ابن حر ریائی کا خیمہ ہے جو کوفہ کے ان نامور لوگوں میں سے تھا جو جناب امیر کے مخالف تھے، جو دونوں جنگوں میں جناب امیر کے خلاف لڑے ہیں، لیکن یہ پیغام حسین کا ذاتی نہیں ہے، یہ پیغام رب کا ہے۔ سو عبید اللہ ابن حر کے دروازے پہ بھی دستک دیتے ہیں، وہ لیل و لیاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ میرا سامان لے لیجئے، فلانا لے لیجئے۔ قصہ مختصر، وہ ساتھ نہیں آتے ہیں۔ کوفے میں اس کو خبر ملتی ہے کہ شہادت ہو گئی ہے۔ یہ شخص واپس پہنچا کربلا تو 14 محرم الحرام ہے، اور تاریخ میں، ادب کی تاریخ میں، حسین کا سب سے پہلا مرثیہ جو آج تک موجود ہے وہ اسی شخص کا ہے۔ سو اب جنگ کا وقت شروع ہوا ہے۔ اصحاب رسول جو ایک شب اس سے پہلے آئی ہے، آپ نے اس کا ذکر کیا ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ عمر بن سعد کا لشکر
9 محرم کو قیامت بپا کر دینا چاہتا تھا۔ بالکل یہ وہ رات ہے جو حسین نے حضرت عباس کو سفیر بنا کے مانگی ہے، مانگی تھی۔ یہ مانگی ہوئی رات ہے، کیونکہ اس کی تسبیح و تحلیل جو ہے وہ اگر اس کو یوں کہہ دیں، بہت خوبصورت بات کی شمون صاحب نے کہ یہ ایک رات جو ہے نا شب عاشور کی مولا حسین نے لشکر یزید کو مہلت دی ہے۔ دی ہے مہلت، تم سوچ لو تم جنتی ہو سکتے تھے۔ تم ہو سکتے ہو جنتی، یعنی ایک رات اور دی ہے۔ آپ نے مہلت کی بات کی، مجھے یاد آ گیا عبید اللہ ابن ریاحی نے جب انکار کیا ہے تو آپ نے یہ فرمایا کہ اب تو پھر ایک کام کر، تو اس زمین کو اتنی تیزی سے چھوڑ کہ میرے جانثاروں کے قافلے کی دھول تجھے نظر نہ آئے اور ہماری بیویوں کی آواز تجھے سنائی نہ دے، اور جب میں استغاثہ بلند کروں تو تیرے کانوں سے وہ نہ ٹکرائے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جس تک میرا استغاثہ پہنچے گا اور اگر وہ میری نصرت کو نہ آیا تو پروردگار عالم اس کے منہ کے بل اوندھا کر کے نار جہنم میں پھینکے گا۔ ٹھیک، سو یہ وہ لوگ ہیں۔ اب جو اس کے بعد زہیر ابن قین نے اس رات کو جب امام نے کہا کہ میں نے بیعت اٹھا لی ہے، تو اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی محبت، وہی شخص جو یہ کہہ رہا ہے کہ شاید میں نہ جاؤں، وہ شخص آج یہ کہہ رہا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی محبت میں 1000 بار مارا جاؤں اور 1000 بار اٹھ کے آپ کی طرف سے نصرت کروں۔ سو ظہر کا وقت ہے، امام نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور ایک آدمی کا سینہ ہے، زہیر ابن قین۔ او زہیر، کیا دردناک منظر تھا کہ زہیر ابن قین نے اپنا سینہ آگے کر دیا تاکہ امام حسین علیہ السلام اپنی نماز ادا کر سکیں۔ اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ مذہب اسلام میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، تو اس قافلے میں ایسے صحابی تھے جو کہ غلام تھے۔ ہم بات کر رہے ہیں جناب جان کی، جو کہ ایسے ایک غلام تھے جنہوں نے شکوہ کیا کہ آپ میری شہادت اس لیے نہیں لینا چاہ رہے ہیں کہ میں کالا ہوں، تو کیا فرمایا گیا یہ بتائیے گا۔ دیکھیے جی، پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، چاہے کوئی اپنا ہو یا بیگانہ ہو، جب ہدایت مل جائے، وہ راہ راست پہ آ جائے تو اس کے لیے ساری مشکلات جو ہے وہ دور ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں قرآن نے جو مسلمان ہیں ان کے لیے بھی کہا ہے کہ یہ قرآن ہدایت کے لیے ہے، اس کو پڑھیے، لیکن قرآن خود ہی کہتا ہے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، بہت سارے ایسے لوگ جو قرآن پڑھ کے ہدایت پاتے ہیں اور بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب یہ جو شخصیت ہیں، اب انہوں نے جو ایک ایسا عجیب سا سوال کر دیا ہے کہ گو ان کا رنگ کالا تھا، سیاہ تھا، لیکن جب آپ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو یقیناً وہ کیفیت وہ بندہ بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیسے لمحات ہوں گے کہ جہاں پر ہمارے اصحاب وہ بھی سننے والے ہیں، مستورات بھی ہیں، جہاں ازواج مطہرات میں سے جو آخری ہماری ماں ام المومنین حضرت سلمہ بھی ہیں، اور باقی جو ہے وہ اہل بیت اطہار کی جو ہے وہ مستورات وہ بھی سن رہی ہیں۔ لیکن یہ کتنے عجیب بات ہے کہ جب انہوں نے گفتگو کی ہوگی اور پھر امام علی مقام نے ان کو سینے سے لگا کے ان کو جناب وہ پیش کیا ہوگا، تو یقیناً یہ اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام میں جب بندہ آ جاتا ہے، اور یہاں اسلام یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کوئی کسی گورے کو یا کالے پر یا کالے کے کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، بلکہ اسلام نے ہمیں تقویٰ کی نشاندہی فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا علامہ صاحب ہمیں یہ بتائیے گا، جناب ام البنین اسلام اللہ علیہا جو کہ زوجائے حضرت امام علی علیہ السلام ہیں، ان کو ام البنین اس لیے کہتے ہیں کہ وہ 4 بیٹوں کی ماں ہیں۔ 4 بیٹوں کی ماں نے اپنے 4 بیٹوں کی شہادت کے نذرانے دے دیے، لیکن بعد کربلا جب ام البنین نے یہ پوچھا کہ حسین کا کیا حال ہے تو بتایا کہ آپ کے 1 بیٹے شہید ہو گئے۔ پھر انہوں نے پوچھا نہیں میں نے حسین کا پوچھا ہے۔ اسی طرح 4 مرتبہ انہوں نے اپنے بیٹوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ پوچھا حسین کا کیا حال ہے۔ دیکھیے آج 9 محرم ہے، اور میں تھوڑا سا آپ کے سوال سے پہلے دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے جن اصحاب کا یہ انتخاب کیا ہے، یعنی حضرت حبیب المظاہر کو خود خط لکھا، اور یعنی وہ انتخاب بڑا عجیب انتخاب ہے، بہت خوبصورت انتخاب ہے، اور اس میں مولا حسین علیہ السلام قیامت تک کے لیے آنے والی ساری انسانیت کو یہ واضح کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو حق و باطل کا معرکہ ہے اس میں ہر کردار موجود ہے، ہر زمانے کے انسان ان کرداروں سے
درس لے سکتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں 6 مہینے کا بچہ بھی ہے حضرت علی اصغر کی شکل میں، حضرت علی اکبر کی شکل میں جوان بھی موجود ہے، 13 سالہ حضرت قاسم بن حسن بھی ہیں، اور پھر اس میں ایک عیسائی بھی ہے وہب کلبی۔ وہاب قلبی، اور عجیب ہے مدیحہ صاحبہ، دیکھیے وہ وہب کلبی کی جب شہادت ہوتی ہے، جی جی اس کی ماں بھی اس کے ساتھ تھی، اس کی زوجہ بھی تھی، بعد میں وہ زوجہ بھی شہید ہوئی ہیں وہاں میدان کربلا میں۔ جب وہ اس کا سر قلم کر کے ظالم نے ماں کی طرف پھینکا ہے تو ماں نے اپنے بیٹے کا سر چوم کے دوبارہ قاتل کی طرف پلٹا دیا اور کہا ہم جو حسین کے راستے میں قربانی دے دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیتے۔ اللہ، یعنی آپ اندازہ لگائیے، یہ وہ خواتین کا جذبہ تھا، ان ماؤں کے جذبے کو سلام ہو کہ جو اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو اس طرح سے مولا حسین پر قربان کر رہے تھے۔ تو جہاں تک بات ہے حضرت ام البنین کی آپ نے ذکر کیا، 4 بیٹے تھے حضرت ام البنین کے، اور چاروں ہیں کربلا میں شہید ہوئے ہیں، سب سے آخر میں مولا عباس شہید ہوئے۔ اور جب یہ قافلہ واپس جاتا ہے مدینے کی طرف، مدینہ سے پھر کوفہ، اور کوفہ سے شام، اور شام سے کربلا سے ہوتا ہوا جب واپس مدینے پہنچتا ہے، تو جب بشیر ندا دے رہا تھا کہ کربلا والے واپس آ گئے ہیں، تو ایک خاتون لاٹھی کے سہارے چلتی ہوئی حضرت ام البنین آئیں اور پوچھتی ہیں کہ بشیر سے کہ مولا حسین کا کیا ہوا۔ تو جب مولا حسین کا پوچھا انہوں نے، تو بشیر نے کہا کہ آپ کے بیٹے عباس نے بڑی قربانی دی ہے۔ تو جو جملہ کہا نا اس ماں نے، اس نے کہا میں نے صدقے کے بارے میں نہیں پوچھا، میں نے حسین مولا کے بارے میں پوچھا ہے۔ تو اس وقت بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے مولا حسین شہید ہو گئے۔ جب بتایا گیا مولا حسین شہید ہو گئے تو یہ پوچھتے ہیں اس وقت میرا عباس کہاں تھا؟ میں اپنے عباس بیٹے کو معاف نہیں کروں گی، میرا مولا حسین شہید ہو جائے اور میرا عباس زندہ ہو۔ تو اس نے کہا نہیں، آپ کے بیٹے نے پہلے قربانی دی ہے۔ کہا بتاؤ میرے بیٹے کی شہادت کیسے ہوئی ہے؟ کہا آپ کے بیٹے کے سر پر ایک ظالم نے گرز کا وار کیا، اور جس کے نتیجے میں وہ زمین کربلا پہ آئے اور ان کی شہادت ہو گئی۔ تو حضرت ام البنین نے کہا کیا تو نے میرے بیٹے کو جنگ لڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا نہیں، میں نے دیکھا نہیں، میں نے سنا ہے۔ کہا کیسے تو یقین کر سکتا ہے کہ عباس جیسا میرا شیر ہو اور کسی کی جرأت ہو کہ وہ اس کے سر پر گرز مارے، اس کے بازو بھی سلامت ہوں؟ تو اس نے کہا نہیں بی بی، پہلے آپ کے بیٹے نے بازو دیے ہیں، پہلے دایاں بازو قلم ہوا، پھر بایاں بازو قلم ہوا، اس کے بعد سر پہ گرز لگا اور پھر شہادت ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد جب بی بی جاتی تھی نا جنت البقیع میں، اور جب لوگ تعزیت اور تسلیت کے لیے آتے تھے اور کہتے تھے ام البنین آپ کے بیٹوں کا بڑا افسوس ہے، تو بی بی کہتی تھی آج کے بعد مجھے ام البنین نہ کہا کرو، اس لیے کہ میرے 4 بیٹے تھے جو چاروں حسین کی مائیت میں، حسین کے رکاب میں، کربلا میں شہید ہو گئے ہیں۔ اور بی بی یہ بھی کہتی تھی ایک جملہ کہ جب لوگ مجھے آتے ہیں کہتے ہیں کہ کربلا میں مولا حسین کی شہادت کے بعد اہل حرم کو رسن پہنائے گئے، چادریں سروں سے اتاری گئی، تو میں مانتی نہیں ہوں، اس لیے کہ میرا دل نہیں مانتا کہ میرا بیٹا عباس زندہ ہو اور کسی کی جرأت ہو کہ وہ زینب کے سر سے چادر اتارے۔ لیکن بی بی کہتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرا بیٹا عباس مارا گیا، پھر مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ زینب کو قیدی بھی بنایا گیا ہوگا، اہل حرم کو کوفہ اور شام کے درباروں اور بازاروں میں بھی لے جایا گیا ہوگا۔ تو یہ وہ جری تھے امام حسین علیہ السلام کے، وہ صاحب علمدار کربلا، شہنشاہ وفا، سقائے سکینہ، اتنی بڑی عظمت ہے مولا عباس کی، اور وہ حسرت لے کے اس دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے۔ کاش جنگ کی اجازت مل جاتی، اور آخری لمحے تک مولا حسین نے جنگ کی اجازت نہیں دی۔ اور جب جانے لگے نا، جب بچوں کی پیاس اور العطش کی صدائیں برابر سن رہے تھے، سقائے سکینہ، حضرت سکینہ کی پیاس اور برداشت نہیں ہو پا رہا تھا، تو پھر ایک مرتبہ مولا کی خدمت میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا اب تو مجھے جنگ کی اجازت دے دیجئے۔ امام نے فرمایا عباس بھائی تو میرے لشکر کا سالار ہے، اور جب لشکر کا سالار مارا جائے گا تو لشکر کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ یہاں پر بڑا درد بھرا جملہ کہا حضرت عباس نے۔ حضرت عباس نے عرض کیا آقا وہ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سالار ہوں؟ وہ لشکر تو سارا شہید ہو گیا ہے، لشکر تو مارا گیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد امام نے اجازت دی، مشق سکینہ دی، اور پھر وہ 4000 کا لشکر کا پہرا تھا فرات پہ، علی کے شیر نے، ام البنین کے لال نے اس پہرے کو توڑا، گھوڑے کو پانی میں اتارا، مشکیزہ پر کیا، اور واپس نکلنے لگے۔ عمر سعد ملعون نے جب دیکھا اور کہ یہ پانی اگر پہنچ گیا امام حسین کے خیمے میں تو پھر لشکر
शाम में से कोई ज़िंदा बाकी नहीं रहेगा। बिल्कुल। शमून साहब आगे बढ़ते हैं, वहाबे कल्बी का भी जिक्र हुआ, ईसाई थे, बताइएगा, मंजर पेश करिएगा कि उनकी शहादत का मंजर क्या था, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा हबीब इब्न मज़ाहिर कौन से असहाब में से थे और उन्होंने क्या किरदार अदा किया। एक ख़त है जिसका मतन कुछ यूँ है, हबीब आगाह रहो कि मैं इतरत रसूल को लेकर करबला में आ चुका हूँ। अगर मेरी नुसरत को आ सको तो असर आशूर से पहले पहुँच जाना, वरना बरोज़े हश्र मुलाकात होगी। हुसैन फातिमा का बेटा। अजीज़ तरीन दोस्त को जो ख़त का मजमून है, ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह के रास्ते में निकल रहा हूँ अगर तुम आना चाहते हो ना, जिसको जानते हैं ना और जिससे निस्बत है उसको उसी किस्म का मकतूब लिखा है, और ये सख्त से सख्त दिल को फाड़ देने वाला मजमून है। आगाह रहो, इससे ज़्यादा मजलूमियत, वो कहा या मजलूमियत, मीर अनीस ने एक जगह कही है कि किसी ने सफ़र के दौरान में कि जब चेहरे के ऊपर खाक पड़ चुकी है और अब बिल्कुल आप वरूद करबला नज़दीक है, तो किसी ने लजाम फ़रस में हाथ डाल के पूछा आप कौन हैं? तो ये तो नहीं कहा कि शह मशरिक़ैन हूँ, मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ। तो या तो वहाँ हमें ये मजलूमियत का अंदाज़ नज़र आता है, या इस ख़त में कि मैं अपने तमाम घर वालों को लेके आ गया हूँ। ये ख़त का पहुँचना है कि वो दोस्त कि जो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि आप अक्सर मुस्कुरा दिया करते थे कि एक निस्बतन बड़ी उम्र का लड़का आपके अजीज़ तरीन नवासे के पीछे पीछे चलता है और उसके राह के कंकर उठाता है, कांटे उठाता है, और ये कोशिश करता है कि कहीं हुसैन लड़खड़ा न जाए, और हुसैन को अगर किसी शय की ज़रूरत है तो हबीब भाग भाग के पेश करते हैं। और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा बेइंतहा शफ़क़त का मुज़ाहिरा हबीब इब्न मज़ाहिर पे इसलिए किया है कि वो मुहिब्बे हुसैन है। वो हबीब इब्न मज़ाहिर इस बुढ़ापे के आलम में आते हैं कि रुमाल से अपनी भवों को पीछे कर रहे हैं, और उसके बाद हर एक जगह पे साथ खड़े हैं। 9 मुहर्रम की शब को जब चिराग गुल हो रहा है तो जो हबीब तमाम लोगों को लेके बैठे हैं कि मैंने ज़ैनब आलिया की ये गुफ्तगू अपने भाई से सुनी है, जो मुतफक्किर हैं कि कहीं हम में से कल कोई हुसैन को दगा तो नहीं दे जाएगा, तो अपनी तलवारों को अपने गलों में डाल लो और आओ दुख्तरे रसूल के खैमे के दर पे जाते हैं, उनसे कहते हैं अपने हाथ से खुद कलम कीजिए हमारे यहाँ। ऐसा हबीब इब्न मज़ाहिर ये बिला शुबा नहीं है कि जिसको फर्जंदे रसूल ने ऐसी मोहब्बत से बुलाया है उसको बहुत मोहब्बत से अपने साथ ना सुलाएं। सो आज भी जो रोज़ाए इमाम हुसैन है उसमें फ़कत 3 ज़रिया हैं, या तो इमाम हुसैन आराम फरमा है जहाँ गंजे शहदा है एक तरफ, और दूसरी तरफ अपने 2 फर्जंदों को लिए आराम फरमाए, या उसके बिल्कुल सामने अपने अजीज़ तरीन दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर के ज़रिए। वहबे कल्बी की बात हुई, जॉन इब्न रियाई का जिक्र हुआ। जॉन ने कहा मेरे जिस्म से बदबू आती है, हाथ फेरा शहीद के जब दम निकल रहा है, कहा, और ये जुमला ऐसे वक्त में कहा कि शहादत हो गई है और दम निकल रहा है, और हुसैन हर एक के लाशे पे पहुँचे, हर एक के लाशे पे पहुँचे, और ये चाहते हैं कि जॉन का सर उठा के अपने जानू पे रख लें। जॉन ने कहा ये जहमत ना कीजिए, मेरे जिस्म से बदबू आती है, आपके लिबास से मुबारका से कहीं मैं मस ना हो जाऊं। हुसैन ने बहुत मोहब्बत से उठाया, हाथ फेरा। रावी ये लिखता है कि लश्कर आदा एड़ियां उठा के देखता था कि ऐसी जन्नत की खुशबू आ किसके बदन से रही है। सुभान अल्लाह। सो ये तमाम जो असहाबे रसूल हैं ये ऐसी तस्बीह की लड़ियां हैं कि आप इनमें से किसी एक दाने को पकड़ें, मुमकिन ही नहीं है कि राह हिदायत आपके सामने चमक कर आए। सही, आगे बढ़ते हैं। मुफ्ती साहब, असहाबे इमाम हुसैन जाने साराने इमाम हुसैन में से जनाब मुस्लिम बिन ओस्जा अस्जदी भी
موجود تھے، ان کا کردار کیا رہا، شہادت کیسے ہوئی؟ امام علی مقام نے ایک ایک کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اور باقی جو آپ کے ساتھی تھے ان سب کو جو ہے وہ ایک ایسے موقع پر انہیں یہ فرمایا ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ لوگ میرے دشمن ہیں، اس لیے آپ رات کے سما میں چلے جائیں تاکہ انہیں میرے ساتھ دشمنی ہے وہ میرے ساتھ کریں گے، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اب جہاں اگر آپ اس منظر کو دیکھیں کہ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ چلے جائیں تو پھر ان میں سے سب سے پہلے کون کھڑا ہوا تھا؟ سب سے پہلے کون کھڑے ہوئے تھے؟ آپ کے بھائی تھے نا، سب سے پہل انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ جب آپ نے پہل کی تو آپ کی پیروی کرتے ہوئے بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہی جملہ کہا، اے امام علی مقام ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، ٹھیک، چاہے ہمارا تن ہے، من ہے، دن ہے، سب کچھ وہ آپ پہ فدا ہے، آپ پہ قربان کریں گے، آپ پہ نثار کریں گے، جس طرح آپ حکم فرمائیں گے اس طرح جو ہے وہ ہم اپنی جان کا نظرانہ ٹھیک ہے۔ پیش کریں علامہ گے۔ صاحب آپ بھی مسلم بن اوسجا کے حوالے سے کچھ فرمانا چاہیں؟ دیکھیے مسلم بن اوسجا بنی اسد سے تھے، جیسے حبیب بن مظاہر کا تعلق بھی بن اسد قبیلے سے تھا۔ یہ وہ قبیلہ ہے کہ جو کربلا میں بہت بڑی جائیداد تھی ان کی، اور 2 محرم کا جب مولا حسین کربلا میں وارد ہوئے تھے تو جو زمین خریدی تھی وہ اسی قبیلے سے خریدی تھی، اور زمین خریدنے کے بعد امام نے پھر اس کو ہبہ کر دیا تھا وہاں اسی قبیلے کو، اور کچھ شرطیں 3 شرائط بیان کی تھیں کہ عاشور کے دن ہم شہید ہو جائیں گے، اور ہماری ایک تو مولا نے فرمایا کہ اس زمین پر کبھی آپ نے کھیتی باڑی نہیں کرنی، بڑا سخت ہے، کھیتی نہ چلا، کھیتی کبھی حل نہ چلانا اس زمین پر، اور اس کو ایسے خالی رہنے دینا، اور 6 میل کا ایریا وہ سارے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے خود خرید لیا تھا۔ یہ بتائیے کیا سبب ہے کہ حل نہ چلانا، کہ کیا کسی سبب ہے؟ شہید اس کی کا وجہ کوئی کیا بازو خون نکلا؟ وہ اصحاب حسینی کے وہ پاکیزہ خون، وہ بنی ہاشم کے پاکیزہ خون، اس کا تقدس، اور جس کو پھر اللہ نے قیامت تک کے لیے خاک شفا بنا دیا۔ اور پھر امام نے پہلی شرط رکھی، دوسرا امام نے فرمایا اب دیکھیے وہ 6 میل کا جو ایریا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع وہاں ہوتا ہے 40 پر، چہلم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر 3 سے 4 کروڑ زائرین، اور ان زائرین میں کوئی مسلک کوئی مذہب کی قید نہیں ہوتی، ہر مذہب دین مسلک کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ ایک منظر ہوتا ہے۔ تو پہلی شرط یہ تھی۔ دوسرا امام نے فرمایا کہ دور دور یہاں ہماری شہادت کے بعد روزہ بنے گا، اور دنیا کے کونے کونے سے زائرین آئیں گے ہماری زیارت کے لیے، آپ کے مہمان ہوں گے، ان کی اچھی مہمان نوازی کرنا، اور شاید امام کے پیش نظر یہ ہو کہ میں بھی تو یہاں کربلا میں مہمان بن کے آیا تھا، شاید وہ بتانا چاہ رہے تھے۔ پھر تیسرا جو امام نے شرط بیان کی وہ یہ ہے کہ عاشور کے دن جب ہم شہید ہو جائیں گے، لشکر یزید اپنے جو ان کے مر جائیں گے ان کو دفنا دیں گے، ان کو لے جائیں، لیکن ہمارے لاشیں بے وارث رہیں گے، اور آپ آ کر ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ پھر امام نے ان کی خواتین کو جمع کیا کہ اگر تمہارے مرد خوف زدہ ہو جائیں اور خوف کی وجہ سے ہمارے لاشیں نہ دفنا سکیں تو تم خواتین آ جانا۔ پھر بچوں کو جمع کیا، کھیلتے کھیلتے آ جاؤ، کھیلتے کھیلتے آ جانا۔ پھر 13 محرم الحرام کو جب یہ خواتین گئی ہیں نا بنی اسد کی، اور دیکھا کہ ایک نورانی لاشیں ہیں، ہر طرف خوشبو بکھری ہوئی ہے اور تازہ خون بہہ رہا ہے، تو آل رسول ہیں تو وہ لوٹی ہیں، واپس آئی، اپنے مردوں سے کہا کہ تمہاری غیرت کہاں گئی ہے کہ آل رسول کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں اور تم یہاں بیٹھے ہو۔ پھر وہ آئے سارے اور انہوں نے لاشیں دفن کیے۔ تو بہرحال امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مسلم بن اوسجا کا تعلق بھی اسی بنی اسد قبیلے سے تھا، اور یہ بوڑھے صحابی تھے، اور جو جوش جذبہ ان کے اندر پایا جاتا تھا جیسے حبیب بن مظاہر کے درمیان تھا، یہاں ایک صحابی کا ذکر کرنا مدیحہ صاحبہ بہت ضروری ہے۔ میرے خیال میں یہ جفا ہوگی اگر اس صحابی کا ذکر نہ کیا جائے، وقت بھی کم ہے۔ وہ حضرت سعید ہیں، حضرت سعید، اور عجیب کردار ہے اس صحابی کا کہ عاشور کے دن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نماز ظہر ادا کرنے لگے، امام نے فرمایا سعید یہ دشمن کے تیر آ رہے ہیں، تم ذرا سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تاریخ نے لکھا کہ 13 تیر اس نے سینے میں کھائے، ادھر سے 13واں تیر اس نے سینے میں کھایا، ادھر سے حسین نے نماز تمام کی، یہ حسین کی آغوش میں گرے،
اور حسین نے اس کو اپنے سر اپنی آغوش میں لینے کے بعد فرمایا کہ سید نانا رسول تجھے حوض کوثر سے سیراب کرائیں گے، جنت میں جائے گا تو۔ اور یہ ایک سوال سعید نے پوچھا ہے جاتے ہوئے، سعید پوچھتا ہے کہ اوفیت مولا کیا میں وفا کا حق ادا کر پایا یا نہیں؟ یعنی ابھی بھی اس کو شک تھا کہ جو امام کی عظمت اور مقام ہے وہ حق ادا نہیں کر پایا۔ ایسے ایسے جانثار صحابی تھے مولا حسین علیہ السلام کے۔ اور جیسے شمون صاحب نے بھی ذکر کیا اور شب عاشور کا حضرت نے بھی ذکر کیا کہ جب بتایا ہے نا، مسلم ابن اوسجہ سب سے پہلے وہ صحابی تھے جنہوں نے کہ جب مولانا نے کہا نا کہ میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، رات کی تاریکی میں چلے جاؤ، میری تھار میں سے کسی کو لے کے چلے جاؤ تاکہ لوگ دنیا تمہیں نہ کہے۔ جی مسلم ابن اوسجہ نے کہا کہ ایک بار نہیں، اگر 70 بار بھی ہمیں قتل کر دیا جائے اور پھر زندہ کر دیا جائے، پھر قتل کر دیا جائے، کبھی بھی ہم آپ کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنت آپ کے ساتھ ہے، آپ جنت کے وارث ہیں۔ تو یہ وہ جوش اور جذبہ تھا اصحاب حسینی کا۔ آج ضرورت ہے اس عصر میں بھی کہ اس اصحاب حسینی کے پاکیزہ کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ وہ شجاعت ہو، وہ عبادت ہو، یعنی وہ بندگی اور ایمان بھی اپنے معراج پر تھا، صرف شجاعت اپنے کمال پر نہیں تھی۔ اصحاب حسینی کی اللہ کی اطاعت ہو، اللہ کی بندگی ہو، وہ شب عاشور کا منظر کہ خیام حسینی سے ایسے قرآن کی اور نماز کی، ذکر کی ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کہ شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے، ان کی آوازیں آتی ہیں۔ کوئی سجدے میں تھا، کوئی قیام میں تھا، کوئی رکوع میں تھا، وہ سارے اپنی جنت کا مشاہدہ کر چکے تھے۔ آج اس جذبہ شہدائے کربلا کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج امت مسلمہ اگر رسوا ہے، اگر مشکل میں ہے، اگر چیلنجز ہیں، تو کربلا سے جوڑنے کی ضرورت ہے، اس جذبے کو اپنانے کی ضرورت ہے جو شہدائے کربلا اور اصحاب امام صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ صاحب نے یہ ذکر کیا ہے جو بڑا پیارا ہے۔ اصل میں جب شہدائے کربلا کے حوالے سے بات آتی ہے تو یقین جانیے وہ آیت مقدسہ بالکل ہمارے سامنے ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ شہدائے کربلا کے حوالے سے ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کا پیغام گویا ان لوگوں کے لیے آ رہا ہے، اے نفس مطمئنہ، کہ امام علی مقام نے وہ مطمئن ہو کر ہر ایک کی آپ یاری بھی کرتے رہے، ہر ایک کو تلقین بھی کرتے رہے، ہر ایک کو سمجھاتے بھی رہے، اور سب سے آخر سب کو سوار بھی کیا، جنگ کے لیے تیار بھی کیا اور ساز و سامان بھی دیتے رہے، آخر اکیلے رہ گئے۔ امام علی مقام آخر اکیلے رہ گئے، لیکن میرا ایمان ایقان وجدان یہ کہتا ہے کہ ادھر سے صدا آ رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ دیکھیں میرا ایمان یہ کہتا ہے واہ امام آپ اکیلے رہ گئے، لیکن میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ پوری خدائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان دلاوروں میں فرد ہے یہ کیسا شیر مرد ہے، دلاوری میں فرد ہے یہ کیسا شیر مرد ہے، جس کے دبدبے سے دشمنوں کا رنگ زرد ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، دامن وقت میں گنجائش نہیں، 72 سے زائد اصحاب ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، تو ہم سب کا ذکر کرتے اگر وقت اجازت دیتا آگے بڑھیں گے، پروگرام کے اختتام کی جانب جائیں گے۔ شمون صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین نے اپنی آخری رات 3 حصوں میں تقسیم کی، جس میں ایک حصہ اصحاب کے نام تھا، ایک حصہ اہل بیت کے نام تھا، اور ایک حصہ انہوں نے عبادت میں گزارا۔ اہل بیت والے حصے کو ذرا بیان کریے گا۔ ایک ایک قافلے میں ایک ایک خیمے میں جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ کسی خیمے میں ایک بہن ہے، وہ 2 بچوں کو لیے بیٹھی ہے اور انہیں بتلا رہی ہے کہ دیکھو مجھے رسوا نہ کرنا۔ کسی جگہ ایک ماں ہے، وہ ہم شکل پیغمبر کے بال زلفیں سیدھی کر رہی ہے کہ کل اس کی شکل نہیں دیکھے گی۔ ایک کمرے میں ایک بہن ہے، وہ یہ کہتی ہے میری اولاد کوئی نہیں ہے، تو ایک عباس دلاور بھائی ہے، وہ کہتا ہے کل تیری طرف سے میں جاؤں گا۔ یہ تمام منظر حسین ابن علی دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر خشوع و خضوع سے یہ سب اس بات کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور ایسے میں ایک خیمہ ایسا بھی ہے کہ جس میں ایک یتیم بھتیجا اپنی ماں سے کہہ رہا ہے کہ مجھے شک ہے کہ یہ کل مجھے جانے نہیں دیں گے، تو ماں یاد کراتی ہے کہ تیرے بازو پہ تیرے باپ نے ایک تعویذ باندھا تھا، وہ چچا کو دکھا دینا، اس لیے کہ امام حسن نے یہ لکھا ہے اس تعویذ میں کہ عصر عاشور حسین میری اس قربانی کو قبول کرنا، اور یہ امام وقت نے تمہیں بھیجا ہے۔
सो लिहाजा वो कुर्बानी भी हुई है। देखिए जो बड़ा तकलीफ दह मंजर है, दो मना, एक तो जिसकी तरफ जिक्र हुआ जब बादबान कश्ती शाह उमम गिरा, यानी ज़मीं पे फ़ौज खुदा का अलम गिरा, घोड़े से वहाँ बरादर आली बहम गिरा, यहाँ फातिमा के लाल पे कोहे अलम गिरा। एक तो ये शहादत है। तकलीफ दे बात ये है कि दूसरी तरफ कोई गैर मुस्लिम नहीं है, वहाँ शादियाने बजते हैं और ये आवाज़ उठती है कि आदा पुकारते थे कि या शाहिदी पना बाकी है कोई और कि बस हो चक्की सपा, अब बादशाह तो अब कोई ना होगा खैर खा, भेजो किसी को जल्दी के हम देखते हैं राह, चुनने दो गुल पिसर को शहादत के बाग के, कब तक बचाइएगा सीने के दाग के। इस तरह से आवाज़ें दी गईं, इस तरह से फब्दियाँ कसी गईं, और हर एक बार इमाम हुसैन ने पलट के उन्हें ये कहा, ज़मीन पर मेरे अलावा कोई नबीज़ादा नहीं है। मैं तुम्हें बार बार याद कराता हूँ कि तुम दीन की तरफ आओ, तुम दीन की तरफ आओ। अभी जिक्र हुआ, क्या बात की कि सब ख़त्म हो चुकी, वो जो ना कि ज़ोहर तक सब फौज पहुँची खुल्द में, साहिब लश्कर अकेला रह गया। उस तन्हाई में भी, उस अकेलेपन में भी आगे बढ़ते हुए कहते हैं, अब उसकी जंग देखो जिसका जवान भाई तुमने मारा, अब उसकी जंग देखो जिसका 18 साल का बेटा तुमने मारा, अब 61 साल के बूढ़े की जंग देखो। आपकी रजज़, आपने मुस्लिम इब्ने औसजा का जिक्र किया, मुस्लिम इब्ने औसजा का रजज़ कहते जा रहे हैं कि मैंने 12 आगाह रहो कि मैं ऐनी शाहिद हूँ जिसने रिसालत माप को इस गुलखंदा के बोसे लेते हुए 12 देखा है, गवाहियाँ देते हुए ये शहीद हुए हैं। अहले बैत के हमरा इमाम हुसैन ने जो आखिरात गुजारी, मंजर कशी बयान करिएगा। जिक्र आ चुका है कि इमाम अली मकाम जब हर खेमे में जाते हैं और अपने हाल से मिलते हैं और उनको जो वाज़ो नसीहत करते हैं, और फिर जो मस्तूरात हैं या ख़वातीन हैं उनको दर्स देते हैं कि आपने कैसे रहना है और मेरे बाद, मेरे जाने के बाद आपने क्या करना है, उसकी भी एक तवील फ़हरिस्त है। जी ठीक। लेकिन याद रखिए कि इमाम अली मकाम ने हमें सब्र का दर्स दिया। कुरान इस बात की निशानदेही करता है और वो आयत हमारे बिल्कुल सामने है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जूई व नक्सी मिनल अम्वाली वल अनफुसी वस्समरात। अब इधर इमाम अली मकाम, उनका सारा ख़ानदान, फिर उनकी जो तरगीब दिलाना है, और वो उस कुरान की रोशनी में था कि गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक आज़माश होगी, उस आज़माश में वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जूई व नक्सी मिनल अम्वाल। अब देखें कि उसमें क्या खौफ नहीं था, लेकिन इमाम अली मकाम उनको भी सहारा दे रहे हैं। क्या उसमें भूख नहीं थी, उसके बावजूद इमाम अली मकाम उनको सहारा दे रहे हैं। क्या उनमें जो है वो खुराक की कमी नहीं थी, कितने अरसे से भूखे प्यासे हैं, कितने दिन गुजर गए हैं, लेकिन इमाम अली मकाम उनको फिर भी सहारा दे रहे हैं। मेरे जाने के बाद कोई ऐसी बात ना हो जो जिससे शरीयत हमें दूर करे, बल्कि वही काम करना है जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा। ठीक है जनाब शमून हाशमी साहब आपका, अलामा असगर अस्करी साहब आपका, और मुफ्ती मोहम्मद असलम ज़ियाई साहब आपका बेहद शुक्रिया कि आज आपने हमारे प्रोग्राम में हमारा साथ दिया। नाज़रीन, चिराग बुझाए गए और असहाबे इमाम हुसैन को जाने का कहा गया, कोई नहीं गया। फिर चिराग बुझाए गए, फिर कोई नहीं गया, और फिर चिराग बुझाए गए, फिर कोई नहीं गया। यानी कि तमाम असहाब अहले बैत अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए इस रात तैयार थे। अगली रात है यौम आशूरा, 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी। अब देखते हैं कि कल क्या होता है। यजीदी लश्कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहले बैत, असहाब और तमाम बच्चों और बूढ़ों के साथ क्या सलूक करता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। हम ये उम्मीद करते हैं कि कल भी आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो,
ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے حسین منی و انا من الحسین